My dear listeners and my dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are feeling very better and enjoying the organizational system, process and manager performance. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी और हमने ये समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह जनरेट किया जाता है, इनका लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और किस तरह इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज़ से ट्रांसफ़र होती हैं टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक, और यहाँ तक कि स्टेक होल्डर भी इन इंफॉर्मेशन में शामिल होते हैं। और हमने ये भी जाना था कि कस्टमर हो या कंज्यूमर या एम्प्लॉइज़ या स्टाफ या मैनेजमेंट सिस्टम, इनके फीडबैक बहुत अहम रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिफ़ाइन किया था वो लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, लेकिन अब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफ़ाइन करना चाहते हैं और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस अंदाज में आपको बता सकें कि आपके माइंड सेटअप पर ये बैठ जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। तो लेक्चर मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे अगर आप जानना चाहते हैं कि मज़ीद लेक्चर आप तक पहुँचें नोटिफिकेशन के ज़रिए से, तो आप हमारा लेक्चर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो माय डियर लिसनर्स एंड माय डियर व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to learn about the organization environment. ये चीज़ें याद रहे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो या स्ट्रक्चर हो या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस प्रोसीजर, complete system of organization will be operate in specific environment. बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ लिंक्स होंगे, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और कोशिश करें कि इसको बआसानी तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट कर सकें। सो my dear viewers, first of all you will have to learn about the organization environment before to learn about organization culture. जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाएंगे उस वक्त तक हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बआसानी नहीं समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को बखूबी और अच्छी तरह समझ पाएंगे। The manager are also responsible for improving stakeholders' involvement in decision making process and decision taking process. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही होती है, सिस्टम जब ऑपरेट हो रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर जो मैनेजर डिसीजन प्रोसेस मैनेज करेगा, वो डिसीजन प्रोसेस स्टेक होल्डर जो इंफॉर्मेशन जो कि कल मैंने जिक्र किया था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो इंफॉर्मेशन को फॉलो करके स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करते हुए मैनेजर की ये जिम्मेदारी है
کہ وہ ایسا ڈیسیجن لے، مینیج کرے ڈیسیجن کو کہ جس سے اسٹیک ہولڈر یا آرگنائزیشنل آبجیکٹو کی افیکٹونیس بہتر کرے. The manager must be aware that the organization culture and organization environment will influence both the way an organization is managed as well as its effectiveness. وہی بات جو میں بتانے لگا تھا آپ کو کہ مینیجر افیکٹونیس کو اچیو کرے گا، وہ پروسیس اڈاپٹ کرے گا یا مینیج کرے گا جو آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کو بہتر کرے گا. دا انوائرمنٹ از ڈیفائنڈ ایز آؤٹ سائڈنگ انسٹیٹیوشنز اینڈ فورسز آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن دیٹ پوٹینشلی افیکٹ دا آرگنائزیشن کلچر. جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ آرگنائزیشن سسٹم یا آرگنائزیشن کلچر یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر جب اس سسٹم کے اندر، کسی آرگنائزیشنل سسٹم کے اندر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے یا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے یا مینجمنٹ پروسیس کے تحت آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی خاص سسٹم کے تحت آپریٹ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ انوائرمنٹ چاہے آرگنائزیشن کے آؤٹ سائڈ سے ہو یعنی باہر سے ہو یا آرگنائزیشن اندر سے ہو یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل بیس پہ انوائرمنٹ سسٹم جب آپریٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی آرگنائزیشنل آبجیکٹو پر ایفیکٹ بھی پڑے گا اور کمپلیٹ پروسیس اس سے افیکٹڈ ہوں گے. سو آئی ول ریپیٹ. دا انوائرمنٹ از ڈیفائنڈ ایز آؤٹ سائڈ انسٹیٹیوشنز اینڈ فورسز آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن دیٹ پوٹینشلی افیکٹ دا آرگنائزیشن کلچر. تو یاد رکھیے گا کہ جو آرگنائزیشن کے آس پاس انٹرنل یا ایکسٹرنل جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ آرگنائزیشن سسٹم پروسیس یا پرفارمنس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں. اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ کو مزید ہم ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. سو وی ول ہیو ٹو لرن اباؤٹ آرگنائزیشن انوائرمنٹ سسٹم. The environment is defined two types: external environment and internal environment. External environment are that forces outside the organization with potential to influence significantly product or services. Likely success is called external environment. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس طرح میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ آرگنائزیشن کلچر سے پہلے جس طرح ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن پروڈکشن پروسیس مینجمنٹ سسٹم کو کس طرح افیکٹ یا ڈیمیج کر سکتا ہے، تو اس
اس پروسیس میں یا ایفیشنسی ڈاؤن یا اپ کرنے میں انوائرمنٹ کا بہت اہم کردار ہے. تو جو ریسورسز یا کرائسس آؤٹ سائڈ آف آرگنائزیشن آپریٹ ہوں اور آرگنائزیشن پروسیس کو افیکٹ کریں، جیسے ہماری پروڈکٹیویٹی، کوالٹی اور سروسز، تمام چیزیں کرائسس کا شکار ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائیں ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے، دیٹ از کالڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ فورسز آر دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. External environment has more two types: mega environment and task environment. The mega environment is called also general environment. It is sometimes called as general environment. So we defined it as mega environment or general environment, as it is sometimes called, is that segment of the internal environment that reflect the broad condition and trends in the societies within which an organization operate. یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، جس سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن پرفارمنس میں. تو ایسے جو ریسورسز جو آپریٹ کرے گا آرگنائزیشنل سسٹم جس میں آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سوسائٹی میں، کیونکہ ہم لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں معاشرے کے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کے رولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب آرگنائزیشن ہماری سوسائٹی میں جنریٹ ہوتی ہے یا آپریٹ ہوتی ہے، تو کچھ بیریئرز آرگنائزیشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں سوسائٹی بیس پہ یا لا کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ پالیسی، ٹیکسیشن لاز، گورنمنٹ رولز، سوسائٹی کلچر، اور اسی طرح جب ارتھ کوئک بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ افیکٹڈ ریسورس ہے. بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے، انسرٹن رسک کبھی بھی آ سکتا ہے. سم ٹائم آرگنائزیشنل سسٹم کا جو گلوبلائزیشن سسٹم آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل طور پہ، تو دنیا میں یکدم کرائسس جنریٹ ہو جاتے ہیں کسی وار کی صورت میں، یا جس طرح ڈالر چینج ہو جاتا ہے، ڈالر کی کاسٹ چینج ہو جاتی ہے، ویلیو چینج ہو جاتی ہے، یا جس طرح ڈیفلیشن آف دا منی افیکٹ کرتی ہے. تو یہ سب جس ٹائم آپریٹ ہوتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن پروسیس، پرفارمنس، ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہلائیں گے. اب ہم چلتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی سیکنڈ شاخ، سیکنڈ ایلیمنٹ. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ میگا انوائرمنٹ ایکسٹرنل ہے اور ٹاسک انوائرمنٹ ایکسٹرنل ہے. تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹاسک انوائرمنٹ کیا ہے.
ٹاسک انوائرمنٹ جو کہ ہے آرگنائزیشن پروڈکشن کو افیکٹ کرتا ہے، سروسز کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاسک انوائرمنٹ میں آرگنائزیشن ہماری اپریٹ ہو تو وہ سکسیزفل ڈیسیجن لے لے، یہ بڑے چانسز ہیں اس کے بھی. یہ ہماری ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن پروڈکٹ کوالٹی پہ. سو we want discuss about task environment in it. Task environment is that segment of the external environment made up of specific outside elements with an organization interfaces in the course of conducting its business. The task environment depends on products and services the organization offers and the location where it conducts business. The organization may be more successful in effecting its task environment than it is its mega environment. تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ٹاسک انوائرمنٹ میں آرگنائزیشن جب افیکٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر چانسز کامیابی کے ہیں. اگر پروڈکشن اینڈ اور سروسز کی کوالٹی اچھی ہوگی، یہ ہماری سروسز اور آرگنائزیشن کی جو ہماری سروسز یا پروڈکشن ہے یا پروڈکٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے سوشلزم سسٹم کو کیسا افیکٹ کرے گی. آیا کہ ڈیمانڈ کم کرائے گی یا ڈیمانڈ بڑھے گی. اگر یہ آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے اندر ہماری آرگنائزیشن ڈیمیج نہیں ہوتی، افیکٹڈ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ہماری آرگنائزیشن پروسیس، پروسیجر، اسٹرکچر، کلچر کامیاب رہے گا، سکسیزفل ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پروڈکٹ اور سروسز کوالٹی بہتر ہو. تو یہ ہمارا ٹاسک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہلاتا ہے. لیکن اگر ہماری آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہوتی، دیٹ از کالڈ میگا انوائرمنٹ. اب ٹاسک انوائرمنٹ کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ کسٹمرز اینڈ کلائنٹس ہوتے ہیں. کسٹمر آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، امپلائیز، اسٹاف، مینیجرز، ڈائریکٹرز، سی ای او، یہ سب کے سب کسٹمر بھی ہیں، کلائنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر جب آپ اپنی آرگنائزیشن سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ سوشلزم کا سسٹم ہے، آپ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہم سب لوگ کلائنٹس بھی ہیں اور کسٹمرز بھی ہیں. تو ہم جو فیڈ بیک دیں گے ایکسٹرنل طور پر تو وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، فیل ناکام بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن جو کمپٹیٹر سسٹم ہے، کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن پہ افیکٹ کرتی ہے. کمپٹیشن کے بغیر آپ بزنس آپریٹ یا سکسیزفل بزنس نہیں کر سکتے. 21ویں صدی ہے، 21 سینچری، اور ہر انوائرمنٹ، ہر بزنس
ہر آرگنائزیشن سسٹم یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو پہنچ ہے وہ گلوبل بزنس تک یعنی انٹرنیشنل بزنس تک پہنچ سکے. مقصد کیا ہے؟ ہیوج پرافٹ، انکریز دا پروفٹ، امپروو دا بزنس، امپروو دا ایفیشنسی، امپروو دا افیکٹونیس. تو اسی طرح جو ہمارے سپلائرز ہوتے ہیں، سپلائر جہاں سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے، ڈیمانڈ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں مٹیریل یا را مٹیریل یا پروڈکشن کی انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کنزیومر ہے، کسٹمر کی جو مین فیڈ بیک سسٹم ہے وہ سپلائر کے ذریعے سے مل جاتا ہے. اور اسی طرح جب گورنمنٹ ایجنسیز بھی اسی میں ایڈ ہوتی ہیں، گورنمنٹ رول ریگولیشن چینج ہو جائیں، گورنمنٹ ٹیکسز بڑھا دیتی ہے، یا پھر گورنمنٹ نے اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے انہیں انٹرنیشنل گلوبل سسٹم کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو میچ کرنے کے لیے کمپیئر کرتے ہوئے اپنے رول ریگولیشن چینج کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ آپ کی ایفیشنسی یعنی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی افیکٹونیس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرے گی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لیبر سپلائی کی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض کمپنیاں ایسی جگہ آپریٹ ہوتی ہیں، آرگنائزیشن ایسی جگہ آپریٹ ہوتی ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ کم سے کم ہو. کچھ پاکستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ کم پڑتی ہے، کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جہاں پہ لیبر کاسٹ بڑھتی ہے تو پروڈکٹ کی کاسٹ بھی ظاہر ہے بڑھ جاتی ہے. جہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہوگی تو وہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کوالٹی اس سے بھی افیکٹ ہوگی. تو یہ بھی ایکسٹرنل ریسورسز ہے. So ladies and gentlemen, we will close this chapter here. We will have learned